खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। नौशीन, साबिर और JCTV की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस का सीज़न था और एक प्रोग्राम चला क्रिसमस क्यूरीज के नाम से। आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा, पसंद किया, खुदावंद का शुक्र हो। अभी ईस्टर का यानी ईद क़यामतुल मसीह का सीज़न है और JCTV ने आप ही के सवालों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए हैं ईस्टर क्यूरीज के नाम से। हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के मरने, उसके दफन होने और उसके जी उठने के मुतालिक, और फिर हम बात करेंगे कि अक़वाम आलम का इसके बारे में क्या नज़रिया है या क्या आरा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब के लिए, उनको वेलकम कहते हैं शो में। आप क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं और बतौर एक बाइबल टीचर खुदावंद ने जगह बजगह इस्तेमाल कर रहा है। आपने उन्हें मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी देखा है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज वो हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद है और हम डिस्कशन करेंगे उनके साथ इस सारी बात के मुतालिक। पास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और वेलकम करते हैं आपको इस शो में। जी थैंक यू वेरी मच नौशीन। मैं शुक्रगुजार हूँ JCTV की सारी टीम और इस प्रोग्राम के जो आपने मुझे दावत दी ईस्टर क्यूरीज पर, ये बेशक बहुत ज़रूरी है। सो पास साहब, बातचीत का आगाज़ करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो ईस्टर के नाम को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। फिर जब बात आती है खुदावंद यीशु मसीह के मरने के मुतालिक और दफन होने के मुतालिक, जी उठने के बारे में, तो इल्म की कमी की वजह से जो हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है, उस सूरत में जब बात आती है अपने अकीदे को वाज़े करने की, क्लियर करने की, किसी के साथ शेयर करने की, तो चीज़ें बिखर जाती हैं, उलझ जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से इसको जो है वो अयां किया जाए, आगाह किया जाए लोगों को इसके बारे में। तो आप इसके बारे में कैसे रोशनी इस पर डालना चाहेंगे? बेशक जो भी आपके मसाइल हैं या आप समझना चाहते हैं तो ज़रूर है कि इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए जाएँ ताकि लोगों के सवाल आएँ और हम उन्हें बता सकें कि वो कहाँ पर कन्फ्यूज़ है। जब वो पूछना चाहते हैं उन्हें वेलकम है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री में लोगों ने उनसे सवालात किए, और अगर आपको मैं गिन कर बताऊं तो यीशु मसीह ने 113 सवालात का जवाब दिया और लोगों ने सवाल किए और सवाल करके उन्होंने सीखा और यीशु ने सवाल के जवाब देते हुए मनादी की। सो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है कि ईस्टर यानी ईद क़यामतुल मसीह, क्या हमें ईस्टर को ईस्टर कहना चाहिए या ईद क़यामतुल मसीह जो है ये हकीकी लफ्ज़ है? मिसाल के तौर पे लोगों का कहना है, मानना है कि ईस्टर जो है वो बाइबल की एक देवी अस्तारात के साथ इसको माखूज़ किया जाता है। सो क्या ईस्टर मुबारक या हैप्पी ईस्टर कहना, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि लोगों को दरअसल कंफ्यूज किया जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं बजाय ये कि वो यीशु की सलीबी मौत के बारे में बात करें और यीशु मसीह के फ़तह मंदी के साथ जो वो मुर्दों में से जी उठे हैं उसकी बात करें। वो हमें ये बता रहे हैं कि ये कोई देवी थी, वो देवी देवताओं की कहानियाँ में सुना रहे हैं। वो हमें तमूज़ देवता याद करवा रहे हैं, वो हमें एस्टर देवी, एस्तरात देवी, इस तरह के मिलते जुलते नामों से धोखा खा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था तो एक हमारी किताबों पे लिखा होता था, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, असली को अपना। तो दरअसल ये मिलते जुलते नामों से कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग। बात ऐसी नहीं है। पुराने वक्तों में लोगों ने, बुतप्रस्त कौमों ने बहुत सी बातों को अपने बुतों के साथ मंसूब किया हुआ था। उन्होंने बारिश का भी एक देवता रखा हुआ था कि ये इसकी वजह से बारिश होती है, फसल का देवता है, बहार का देवता है, मोहब्बत का देवता है, शादी का। उन्होंने हर बात, हर ताकत, हर कुदरत खुदा के साथ किसी देवते को जोड़ा हुआ था। तो अब हम जो इस बात को जानते हैं कि ये सब खुदा की मखलूक है, खुदा ने पैदा किया और कुल कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ खुदा की ज़ात ही है, वो हम क्यों उन्हें याद करें? मैं फ़र्ज़ करें कोई चर्च आपको बताए कि जी ये जो चर्च जहाँ पर आज आप बैठे हैं और खुदा की हम्द व सताइश की आपने अभी गीत गाए हैं, दरअसल तो 1000 साल पहले यहाँ पर एक देवी की पूजा हुआ करती थी। तो आपको पता है आप कुछ और जगह चूज़ कर लें। तो ऐसी बात नहीं है, वो होती होगी, आप हमें क्यों याद करवा रहे हैं कि यहाँ पर इस ज़मीन पर या इस खित्ता ज़मीन पर या इस टुकड़े ज़मीन पर कभी देवियों की भी पूजा होती थी। यीशु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने सारी चीज़ों पर गलबा पाया है। उन्होंने कुलसियों 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, सलीब के सबब पर उन पर फतह पाई, फतह का शादियाना बजाया है।
فتح پائی ہے. اب یسوع کے قدموں کے نیچے یہ سب کچھ آ گیا ہے. جو کچھ کبھی لوگ سوچتے تھے کہ ہے یا ہے, اب دیکھیں فرض کریں آپ اپنے پڑوسیوں کی بات ہم کر لیتے ہیں. ہمارے نزدیک جو ایک قوم ہے وہ دیوی دیوتاؤں کی بڑے ماننے والے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی کمپیوٹر کو بھی دیوتا مان لیا ہے, الیکٹرانکس کا. تو وہ ان کے ہاں سرخ رنگ کی اہمیت اور ہے, آپ کے ہاں اور ہے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ اپنی دلہنوں کو یہ سرخ رنگ کے جوڑا کیوں پہناتے ہیں, یا تیل کی رسم کے فوراً بعد اس پہ سرخ رنگ کا ایک دوپٹہ ہمیشہ رکھتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ دراصل سرخ رنگ ہمیں بد ارواح سے بچاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو دلہن ہوتی ہے یا جس کی شادی ہو رہی ہو یہ لڑکی, اسے بہت زیادہ جن اس پر جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی ولنریبل ہو جاتی ہے اس سلسلے میں. یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے ہاں لڑکیاں سرخ جوڑا پہنتی ہیں تو کیا ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں. ہمارے لیے تو وہ ڈیکوریشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو یہ ہے کہ بھی اچھا ہے جی, سرخ جوڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ خوبصورت لگ رہا ہے, لہٰذا ہمیں کوئی یاد نہیں. لہٰذا آپ ہمیں جان بوجھ کر وہ والی بات بتا رہے ہیں جسے ہم جانتے نہیں. دنیا نے مختلف رنگوں کے ساتھ, مختلف پھولوں کے ساتھ, مختلف چیزوں کے ساتھ آپ نے کئی عقائد بنائے ہوئے ہیں. لوگوں کا خیال تھا سورج بھی دیوتا ہے, لوگوں کا خیال تھا چاند بھی دیوتا ہے. لیکن آپ ہمیں اس وجہ سے منع تو نہیں کر سکتے چاند کو دیکھنا اور اسے خوبصورت کہنے سے کہ وہ کسی کا دیوتا ہوا کرتا تھا. دیٹ واز رانگ. وہ ان کا کانسیپٹ رانگ تھا. اب گاؤں ماتا کی کتنی قدر کرتے ہیں ہمارے بھائی ہندو بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں گاؤں ماتا کا گوبر پھیرتے ہیں تو ہم وہ جگہ پاک کر دیتے ہیں. تو آپ پنجاب میں جائیں ذرا پوچھیں اپنی ماؤں بہنوں سے جو گوبر پھیرتی ہیں کہ جی آپ نے یہ جگہ پاک کی ہے. وہ کہتی ہیں مٹی وغیرہ نہ اڑے, ہم نے تو اس لیے کی ہے. یعنی کہ اسی طرح یہ لفظ ایسٹر کے لیے کنفیوز ہو رہے ہیں. جو لفظ ایسٹر ہے دراصل یہ جرمن زبان سے آیا ہے, اور اس کے لیے میں اسکالرز کے نام نہیں لیتا کہ کون کون اس بات سے متفق ہیں, لیکن یہ جرمن زبان کا اوس لفظ ہے جس سے یہ ماخوذ ہے. اور اس کا جو اس میں مطلب ہے وہ مشرق ہے, سورج کا نکلنا ہے, ڈان ہے. اور یوسیبس آف کیسریا جو کہ چرچ فادر تھے, وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں جو 1847 میں شائع ہوئی. وہ لکھتے ہیں ہمارا ایسٹر سیکسون اوریجن ہے جو کہ جرمن اوریجن لفظ آسٹرن سے ہے, جو پرانی ٹیوٹونک حالت ہے. اور آج بھی جرمن زبان کا آفسٹن جو لفظ ہے, آفسٹن لفظ وہ ریزوریکشن کے لیے بولا جاتا ہے. آفسٹن تو یہ اسی سے لیا گیا ہے, کیونکہ جرمن میں اسٹہن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ٹو اسٹینڈ, تو اس کو ریزوریکشن کے ساتھ. اور انگریزی زبان جو ہے وہ ایک اینگلو سیکسون زبان ہے, اور اس کا بہت زیادہ اس پر جرمن زبان کا اثر ہے انگریزی پہ. اور بہت سارے جو انگلش کے اسکالر ہیں, زباندان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جرمن جو ہے وہ ہماری مدر ٹنگ ہے, لہٰذا مدر ٹنگ کے طور پر اسے جانتے ہیں. لہٰذا یہ جرمن سے ایسٹ لفظ جو تھا, آسٹ یا اوس سے ماخوذ کیا گیا ایک لفظ ہے ایسٹر, جس کا مطلب ایسٹ مشرق, اور پھر جس کا مطلب اگر آپ ایٹمالوجی میں اس کی جائیں گے تو اس کا مطلب سورج کا طلوع ہونا, صبح, ڈان, سن رائز, مارننگ. یعنی کہ ہم نے اس کو کیوں چنا؟ اس لیے کیونکہ مسیحوں نے جب متی 28 باب میں دیکھا تو وہاں پر لکھا ہے سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت وہ زندہ ہوا. اور مرکز میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا, ڈان کے وقت, یسوع مسیح اس وقت زندہ ہوئے اور وہ ایک آفتاب کی طرح نمودار ہوئے. وہ چھپ گئے انہوں نے, جیسے سورج چھپ جاتا ہے, سورج بھی فنا نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ سورج کسی کیچڑ کی ندی میں جا کر ڈوب گیا ہے یا کسی گم ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں, جب یہ پاکستان میں ڈوبتا ہے تو یہ یو ایس میں نکل آتا ہے. تو اسی طرح یسوع مسیح جب ایک دفعہ چھپ گئے, انہوں نے پردہ فرما لیا, تو تیسرے دن وہ سورج کی طرح ایسٹ میں سے نکل آئے. اور ہم نے اس لیے ہمارے جو مسیحی فور فادرز تھے, چرچ کے جو بابا چرچ مسیحیت تھے, انہوں نے ایسٹر لفظ کو بطور ریزوریکشن کے استعمال کیا ہے. پاس صاحب تھینک یو ویری مچ. لیکن ایک چھوٹا سا ایشو ایک پھر سے اٹھتا ہے, مثال کے طور پہ ایسٹر کے بارے میں یہ قیاس آرائی تو نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت مانی جاتی ہے کہ استارات دیوی کے نام سے مستورات کی یعنی جو ماخوذ کیا گیا ہے,
اب یہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو جوڑ دینا، ابھی آپ نے بات کی جیسے کہ سورج کے طلوع ہوتے پو پھٹتے ہوئے خداوند یسوع مسیح، تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو کرسچنز ہیں یا جو مسیح کے ماننے والے ہیں وہ سورج دیوتا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے وہ اس کی جو پینٹنگز بنائی جاتی ہیں، جو تصویریں ہوتی ہیں، اس کے ارد گرد، اس کے سر کے ارد گرد جو وہ شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی سورج کی نشاندہی کرتی ہیں تاکہ اس کو منسوب کیا جا سکے کہ یہ سورج دیوتا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اس کو بھی مطلب دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ یہ جان بوجھ کر دیوتاؤں کو یاد کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم بھلا چکے، یسوع مسیح نے ان پر غلبہ پا لیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح نے آ کر خود جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ سورج دیوتے کی پرستش کر رہے ہیں، اور جو خدا کی مخلوق یہ سورج ہے جس کی وجہ سے روشنی کا منبع ہے، اور یسوع مسیح نے آ کر دیکھا، خدا نے دیکھا کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بیشتر دفعہ لکھا ہے کہ آئے بنی اسرائیل تم اجرام فلکی کی پوجا نہ کرنا، کیونکہ اس وقت ہو رہی تھی۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پیدائش کی کتاب میں جب لکھا گیا کہ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور نیر اصغر، حالانکہ عبرانی زبان میں سورج کے لیے بھی نام تھا اور چاند کے لیے بھی نام تھا، لیکن بائبل کے خدا نے موسیٰ نبی سے وہ دونوں لفظ استعمال نہیں کروائے، کیونکہ اس سے تقویت مل جانی تھی ان لوگوں کو کہ دیکھیں جی ہمارے دیوتاؤں کا نام آ گیا۔ تو خدا نے انہیں اس وقت کہا کہ یہ لکھو، ایک چھوٹی روشنی دینے والا، ایک بڑی روشنی دینے والا، اور آج بھی وہی الفاظ ہیں بائبل میں، کسی نے انہیں بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ رانگلی ہو رہا تھا، لیکن یسوع نے آ کر دنیا کو بتایا کہ میں ہوں سورج، یسوع نے کہا میں ہوں نور، اور یسوع نے آ کر کہا خود یوحنا، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آ کر کس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں حقیقی نور ہوں، دنیا کا نور، دنیا کا نور میں ہوں۔ اگر آپ کو میں یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت کو اگر آپ اس کا یونانی جا کر دیکھیں نا، تو وہاں پر لکھا ہے کاسموس کا نور میں ہوں، وہاں پر یونانی لفظ کاسموس آیا ہے، جو کہ گریک کی اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں اس کا نمبر ہے 2889، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کاسموس جو ہے اس کا مطلب ہے کائنات، یسوع نے کہا کائنات کا نور میں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب میں یسوع مسیح کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے، وہاں پر لکھا ہے آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے وہ ایک چراغ جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں روشن چمکے گا۔ یعنی کہ یسوع کو بار بار روشنی کے ساتھ، کائنات کے اس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ حقیقی۔ اور پھر یوحنا نبی کیا کہتے ہیں، جب آپ یوحنا کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ حقیقی نور دنیا میں تھا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ کیوں حقیقی کا لفظ ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ نور کہہ دیتے کافی تھا، چونکہ کچھ لوگ رانگلی کچھ چیزوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہے ہمارا، یہ ہے سورج ہے ہمارا دیوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے یسوع نے انہیں بتایا بھائی میں ہوں وہ حقیقی سورج، میں ہوں آفتاب صداقت۔ لہٰذا یسوع نے جو بہت سارے سورج کے دنوں میں اپنے وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس کی بہت ساری رسومات کو آ کر ان پہ فتح پائی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حقیقی آفتاب اور حقیقی سورج کون ہے، اور وہ میں ہوں۔ اور آپ کو مکاشفہ کی چلتے چلتے میں آپ کو بات بتا دوں کہ مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ جب آپ آسمان پر جائیں گے اور جو لوگ وہاں جائیں گے، وہاں پہ لکھا ہے اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہ ہوگی، کیونکہ خدا کا جلال اسے روشن رکھے ہوئے۔ یعنی کہ وہاں پر جہاں پر یسوع المسیح ہوں گے، وہاں پر اس سورج کی جو آپ کی دنیا کا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہے حقیقی سورج۔ لہٰذا یہ آپ کیسا الزام ہم پہ یہ لوگ لگا رہے ہیں کہ جی آپ سورج، یسوع نے آ کر کہا میں حقیقی سورج ہوں، میں حقیقی نور ہوں، میں آفتاب صداقت ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ سو صاحب اگر اس بحث کو اگر ہم جتنا زیادہ کریں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، شاید اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ایسٹر کہا جائے، کیا خیال ہے اگر ہم عید قیامت المسیح ہی کو پروموٹ کریں، لوگ اسی لفظ کو بولیں، اسی لفظ سے ہی اس عید کو یاد کیا جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں
کسی حد تک جب آپ اردو میں اسے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اسے ریزوریکشن ڈے بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی قید نہیں ہے یا ہم کسی بات کے ساتھ بہت زیادہ اس پہ ضد نہیں ہو گئے ہیں. آپ اسے ریزوریکشن ڈے کہہ سکتے ہیں, عید قیامت المسیح کہہ سکتے ہیں, آپ اسے اتنا ہی ایسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو مسیحیت کے بابا مسیحیت تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا. لیکن اگر آپ یہ ایسٹر چھوڑنا چاہتی ہیں نا مس نوشین, تو میری بات سنیں, آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا, کیونکہ آپ کو گڈ فرائیڈے بھی نہیں پھر کہنا پڑے گا, کیونکہ جو فرائیڈے ہے وہ دراصل یہ جو دن کا نام فرائیڈے رکھا ہے, یہ فرائج ایک دیوتا تھا جو نارس کا دیوتا تھا, اور یہ نارتھ جرمینک نوریجین لوگ جو ہیں ان کا دیوتا تھا, اس کی وجہ سے اس دن کا نام فرائیڈے ہے. تو پھر تو آپ گڈ فرائیڈے کہنے سے بھی گئے. اور جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ سیٹرڈے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور سبت کہہ کر وہ جو کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ خود سیٹرڈے جو ہے وہ اسٹرنس دیوتے سے ہے. پھر آپ آگے آ جائیں گے تو لوگ آپ کو یسوع مسیح کی جو سنڈے ہے اس پہ بھی اعتراضات کرنے لگ جائیں گے کہ سنڈے تو جی سن کا دن ہے. بھائی یہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور مون سے منڈے ہے وہ بھی ختم. یسوع مسیح نے ان سب پر جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہی نہیں, پھر آپ کو یہ مہینہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ پوچھیں گی وہ کیسے, میں بالکل جاننا چاہتی ہوں کہ مارچ جو ہے, مارچ دیکھیں, مارچ کی اگر میں اب پھر میں گڑے مردے اکھاڑنے لگ گیا ہوں آپ کے کہنے پہ, کہ جو مارس رومن گاڈ تھا, مارس وہ اسے جنگ کا دیوتا کہتے تھے, اس سے یہ لفظ مارچ ہے. اور جو یونانی تھے وہ اس دیوتے کو ایریس کہتے تھے. اور پھر آپ کو اپریل بھی چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ اپریل کے بارے میں یہ ایفروڈائٹ ایک دیوتا تھا گریک کا, اور وہ لو اور بیوٹی کا تھا. رومن اسے وینس کے نام سے جانتے تھے. تو آپ کو تو بھائی بھی پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تھا اب یہ وینش ہو گیا. اب ان سب پہ یسوع المسیح نے غلبہ پا لیا ہے, اور وہی ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا یہ لفظ اگر کسی نے اس کی سینس کے ساتھ کبھی رکھے بھی تھے تو وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے. اگر اس کا نام کے ساتھ انہوں نے وہ لفظ استعمال کر لیا ہے کسی نے اپنے دیوتے کے لیے, تو اب ہم پہ پابندی نہیں لگ گئی کہ اب ہم وہ ساری زندگی رہتی دنیا تک وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتے, کیونکہ وہ اس لفظ کے معنوں کی طرف جانا پڑے گا کہ وہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں. انہوں نے کیا تھا تو پھر کیا ہوا, وہ ختم ہو گیا وہ لفظ. اس لفظ کی آج بھی اپنی پیورٹی ہے. کسی نے اسے رانگلی یوز کیا ہے تو وہ رانگلی یوز تھا. ہم آپ کو اس کے حقیقی معنی بتا رہے ہیں. ونڈرفل پاس صاحب, بہت زبردست یہ بات لگی ہے کہ ساری چیزوں پر جس نے غلبہ پایا ہے وہ ہے خداوند یسوع المسیح, جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. بالکل بالکل. لیکن بات پھر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو جوئش بیک گراؤنڈ سے جو لوگ ہیں, خاص طور پہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسیحیوں نے اپنے تہواروں کو, اپنی عیدوں کو, جو جن ناموں کے ساتھ ریلیونٹ کر لیا ہے وہ غیر اقوام یا بت پرست قوموں کے نام تھے. جیسے آپ نے بات کی مارچ, اپریل, ابھی یہ میرے لیے ایک بڑی امیزنگ چیز ہے, نئی چیز ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹر, کرسمس اور اس طرح سے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہاں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں اس بارے میں, اور لوگوں کی یہ جو خیال آرائی ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے کہ مسیحیوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کی جو طرز زندگی ہے یا ان کے جو ورڈز ہیں, ان کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو. دیکھیں ٹھیک ہے, یہ اعتراض میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایسا کہتے پھرتے ہیں. لیکن دیکھیں, اپنے آپ کو فوجیوں کا یونیفارم پہن لینا اور فوجی ہونا فرق باتیں ہوتی ہیں. آپ ذرا کی ذرا فوجیوں کا یونیفارم پہن کے اپنے آپ کو فوجی متعارف کروا سکتے ہیں. یسوع کے دور میں ہی ایک شخص یسوع نام جو تھا وہ اپنے آپ کو یسوع کی طرح متعارف کرواتا پھر رہا تھا, اور شاگردوں نے آ کر یسوع سے کہا ایک اور شخص بھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی یسوع. تو صرف یسوع نام رکھ لینے سے تو کوئی پھر یسوع نہیں بن جاتا نا. اگر یہ کسی نے کوئی ایسے لفظ پیچھے استعمال کیے ہیں, لیکن ہم تو ان لفظوں کی مطلب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے خدا کے ساتھ ان کا میچ ہوتا ہے, وہ اس پر پورا اترتا ہے, تو وہ اس کا جائز حقدار ہے. یا ویسے ہی اگر آپ اپنے بچے کا نام جج رکھ لیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جج ہے.
یا آپ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے بچے کا نام ہے کیونکہ ہم نے رکھا ہوتا ہے. آپ نے رانگ اس کا یوز کیا تھا پچھلے دنوں میں, وہ تو لفظ اپنی پیورٹی کے ساتھ تھا, آپ نے اس کا رانگ استعمال. چلیں ہم یہودیوں کی بات ہی دیکھ لیتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کی بہت سی باتیں جو تھیں وہ غیر اقوام کے ساتھ ملتی تھیں. فرض کریں یہودی بھی اپنی عبادت گاہ کو ٹیمپل کہتے تھے اور جو بت پرست قومیں تھی وہ بھی ٹیمپل کہتے تھے. اب ترجمہ کرنے میں ہم ان کی ٹیمپل کا ترجمہ مندر کرتے ہیں اور جب ادھر ٹیمپل آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ ہیکل کر دیتے ہیں. اور پھر دیکھیں وہ بھی مخصوص کپڑے پہن کر عبادت کرتے ہیں, بت پرست قومیں بھی مخصوص کپڑے پہن کر عبادت کرتے ہیں جسے ویسٹمنٹ کہتے ہیں عام انگلش میں. تو جو کاہن تھے وہ بھی خدا کی طرف سے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ایک مخصوص لباس پہنیں, تاکہ اس وقت یہ ضروری تھا کیونکہ نمائندگی کی بات ہو رہی تھی. اور جیسا کلسیوں میں لکھا ہے کہ تمہیں کچھ سکھایا جا رہا ہے, حقیقت آگے ہے, یہ سایہ چیزیں ہیں, اس وقت انہیں کہا گیا. اچھا یہ بھی بخور جلاتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں, اور بت پرست قومیں بھی آج بھی آپ کو پتہ ہے مزاروں پہ کتنی اگربتیاں جل رہی ہیں. تو اب ہم کیا کہیں کہ وہ غلط ہیں یا ہم نے ان سے متاثر ہو گئے؟ نہیں, جو سچ ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گا, چاہے اس جیسا کسی نے کتنا ہی بنا کے نہ رکھا ہو, چاہے آپ نے سب کچھ میچ کر لیا ہو. اب وہ بھی جتنی غیر اقوام ہیں جو بت پرست قومیں ہیں وہ بہار کے موسم میں فصل کٹائی پر اچھے موسم میں عیدیں مناتے تھے, اور خدا نے اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ تم بہار کے موسم میں فصل کٹائی کے موسم میں عیدیں منانا. تو پھر آپ تو پھر کنفیوز ہو جائیں گی نا, آپ کہیں گی ہم تو عیدیں منانے سے بھی گئے. بھئی وہ رانگلی یوز کرتے تھے, اب ہم زندہ خدا کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں. اچھا وہ بھی پانی کے ساتھ اپنی طہارت کرتے تھے عبادت سے پہلے, اور یہودی بھی پانی کے ساتھ وضو جیسی جو تھی وہ پروسیس سے گزرتے تھے. اور پھر ایون کہ ختنہ بعض ہمیں ملتا ہے کہ بابل کے علاقے میں بھی ختنے ہوتے تھے, اور پھر یہودی بھی اس کو آپ کو پتہ ہے خدا نے انہیں کہا کہ ختنہ. اور پھر بڑی اہم بات ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں جو لوگ اس طرح سے سوچنا چاہتے ہیں کہ تموز دیوتا ہے جس کے ساتھ وہ ایسٹر دیوی کا سب ملایا جاتا ہے کہ اس کا خاوند تھا, یہ جو بھی ہے, ہم تو ان دیوتاؤں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ یسوع کے پاؤں کے نیچے آگے ہوئے ہیں. اب انہیں یسوع کا پاؤں اٹھا کر ہی دیکھیں گے تو نیچے سے نظر آئیں گے, ورنہ تو نظر نہیں آئیں گے. تموز جو ہے, اب یہودی کیلنڈر جو کہ بائبل کے مطابق کا کیلنڈر ہے, اس میں جو چوتھا مہینہ ہے وہ تموز ہے, اور تموز ایک دیوتا بھی تھا. کیا اس بنا پہ ہم ساری جو بنی اسرائیل کی تعلیمات ہیں ان کو غلط قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. تو لہٰذا اس طرح سے سوچنا دراصل آپ کو بہت سے مسائل میں الجھا دے گا. لیکن مسیحیوں کے تمام فیسٹیولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر, تاکہ جو جیوش روٹس ہیں ان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے. لیکن چونکہ یسوع مسیح نے ان پر فتح پا لی ہے اور اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں, اور یسوع نے کلسیوں میں بتایا ہے, ہمیں شاگردوں نے, یسوع کے حواریوں نے انہیں بتایا کہ یہ سب آنے والی چیزوں کا سایہ تھیں, اب آپ کو صاف چیز دکھا دی گئی ہے, یہاں تک آپ کو لایا جا رہا تھا. زبردست, پریز دی لارڈ. بس اب بہت زیادہ آپ نے واضح کیا ہے, اور میں خود بھی ان سارے سوالوں سے کافی زیادہ کنفیوز تھی جیسے آپ نے کہا, لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بتایا. میں بلکہ بہت زیادہ حد تک اس کو سمجھ چکی ہوں, اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو سمجھ چکی ہیں. سو اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایسٹر کی ڈیٹ کے متعلق. اس کا کیا فارمولا ہے, کس طریقے سے نکالی جاتی ہے؟ اگر کیونکہ میں جب میرے پاس یہ سوال آیا تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر 10 فروری کو روزہ تھا پہلا, اور 27 مارچ کو جو ہے وہ ایسٹر آ رہا ہے, تو پھر یہ تو 40 دنوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا وہ. تو یہ کس طریقے سے, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 روزے پورے ہم لوگ مطلب ایک ہی وے میں چل رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس میں شک و شبے والی بات نہیں ہے, کس طریقے سے یہ ڈیٹ نکلتی ہے؟ ہاں, کیسے یہ ڈیٹ نکلتی ہے, لیکن سب سے پہلے تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے روزے نہیں ہیں, ہم پہ فرض نہیں ہیں, اور خود دارا آپ روزے رکھ سکتے ہیں, منع نہیں ہے, آپ روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن جو بائبل کی تعلیمات ہیں, ایون کہ یہودیوں پر صرف ایک روزہ فرض تھا, باقی وہ سارے نفلی روزے رکھتے تھے. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ ہفتے میں 2 روزے رکھنے لگ گئے ہوئے تھے.
آپ کو یاد ہو کہ ایک شخص یسوع نے بتایا کہ وہ ہیکل میں گئے اور ایک شخص نے کہا میں تو 2 روزے رکھتا ہوں ایک ہفتے میں، اور وہ دراصل خدا سے بزنس کرنے لگ گئے ہوئے تھے کہ شاید ایک روزے کا اتنا ثواب ہے، 50 ہے تو 2 روزوں کا 100 اور 4 روزوں کا 200، اور وہ اس طرح سے حساب کرنے لگے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یسوع المسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو، اور انہوں نے کہا کہ یہ انفرادی عبادت ہے۔ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس بات میں کہا گیا ہے کہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے کا روزہ جو تھا اس میں لوگ خاک ڈالتے تھے اپنے سر میں اور طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو ایک احتجاج اور سر میں خاک ڈالنا، اور یہاں یسوع نے شاید عاجزی اور انکساری اور پستی کو بھی ظاہر کیا گیا۔ لیکن یسوع نے آ کر جب بات کی ہے تو یسوع کا دیکھیں، یسوع نے آ کر کیا بات کی ہے، یسوع نے کہا تیار ہونا، تیل ڈالنا، اچھا سا نظر آنا، بدل گیا، یسوع کی باتیں بدل گئیں۔ یسوع نے اور یہ جو 40 روزے ہیں یہ سیٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوگ منانا 40 دنوں میں، ان دنوں میں شادی نہ کرنا، بیاہ نہ کرنا، نکاح روک دینا، گوشت نہ پکانا، یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، یہ آپ سوگ منا رہے ہیں، سوگ نہ منائیں۔ چلیں خیر چھوڑیں۔ دراصل 10 فروری سے لے کر جو 27 فروری تک کا یہ سارا بنایا، اس میں 47 دن بن جاتے ہیں آتے آتے اپنا 27 مارچ، تو 7 دراصل جو اتوار آ رہے ہیں نا ان میں یہ لوگ جنہوں نے ان کو مخصوص کیا وہ اتوار کو روزہ نہیں رکھتے تو وہ نکال دیتے ہیں۔ اچھا خیر، آپ پوچھ رہی تھی کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ دراصل جو پیس اوور ہے یہودیوں کی، جو عید فصح ہے جس کو بے خمیری روٹی کی عید کہتے ہیں، عید فطیر کہتے ہیں، اسے آپ عبرانی میں پیساخ کہتے ہیں، اور اسے آپ یونانی میں پاسخہ کہتے ہیں، پیس اوور انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ اسی مہینے نسیان میں ہوتی ہے، اور نسیان جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس میں مارچ اپریل ہوتا ہے۔ تو دراصل جو متی 26 باب کے مطابق عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع مسیح کے ساتھ فصح کھائی، اور اس کے اینڈ میں یسوع مسیح کو انہوں نے گرفتار کیا، اور ٹھیک 3 بجے وہ اپنے برے ذبح کیا کرتے تھے، اور یسوع کو بھی اسی وقت انہوں نے صلیب پر چڑھایا۔ کیونکہ پاس ایور کے ساتھ بہت زیادہ یہ ملتی ہے، لہٰذا ہم بھی انہی مہینوں کا اپنا سلیکشن کرتے ہیں۔ تو موسم بہار میں یہ مارچ اپریل میں یہ عید جو ہے ہماری ایسٹر جو ہے 22 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ موسم بہار کو جو 21 مارچ ہے وہاں پر دن برابر ہوتے ہیں، دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی پہلا چاند ہوتا ہے پورا، جو بھی پہلا چاند ہوتا ہے اس کا پہلا اتوار جو ہوتا ہے نا وہی ایسٹر سنڈے ہوتا ہے۔ لیکن اگر پہلا اتوار جو ہے پورا چاند جو ہے وہ اتوار کو ہو، پہلا چاند ہی اتوار کو ہو، تو پھر اگلے اتوار ایسٹر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے آئیں تو پھر ہم کھجوروں کا اتوار منا لیتے ہیں، ایک ہفتہ پیچھے آ جائیں، تو اسی طرح کر کے تو اس کی ڈیٹ کو جو ہے وہ ماخوذ کیا جاتا ہے، اور اس بات کو کہ یسوع کی فتح مندی کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب۔ اور ایک بات آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہی کہ روزے رکھنے ہم پہ فرض نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم روزے رکھیں یا جو بھی کچھ آپ نے ڈسکس کیا، یہ درست ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے عید قیامت المسیح کے متعلق، یسوع المسیح کے متعلق، استارات، دیوی دیوتاؤں کے متعلق، اور یہ سب کچھ۔ اب جیسے کہ روزوں کے بارے میں آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں ایسٹر بھی منانا چاہیے یا نہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ درے کا درا رہ جائے اور کوئی فائدہ ہی نہ ہو اس ساری لمبی چوڑی ڈسکشن کا؟ ہاں بے شک، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 7 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پھر سنیں، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، پس آؤ ہم عید کریں۔ آگے لکھا نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی سے، نہ شرارت کے خمیر سے۔ اور یہ کہہ دیا رسولوں نے یہودیوں کو اور اپنی مسیحی قوم کو، انہوں نے کہا کہ فصح جو یہ یہودی منا رہے ہیں اسی روز تو ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے، پیس اوور لیمب یسوع ہے، تو جب وہ قربان ہوا ہے تو آؤ ہم بھی عید کریں، ہم بھی عید کریں۔ تو لہٰذا ہمیں اس عید کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی یادگاری میں اس عید کو منائیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے کلسیوں 2 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے صلیب کے سبب پر ان پر جو تھا، صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے یسوع نے،
فتح یابی جب یسوع نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے تو شادیانہ بجایا ہے. پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں توتڑیاں واجے وج گئے. تو شادیانہ بجایا خوشی, اور پھر اس رسولوں نے کہہ دیا کہ عید منائیں. تو پھر آپ کیا نہیں منائیں گی؟ زبردست. کہ منائیں گی؟ نہیں میں تو ڈیفینیٹلی مناؤں گی, کیونکہ میں ساری زندگی گزر گئی اور آگے بھی ساری زندگی گزر جائے گی. ناظرین, یہ خوبصورت پروگرام تھا اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں, بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹا ہے اور آج آپ نے بھی بہت ساری چیزوں کو جانا ہے. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزوں پر غلبہ پانے والی ایک شخصیت ہے جو مردوں میں سے جی اٹھی ہے, اور وہ ہے خداوند یسوع المسیح. اس کے جی اٹھنے کی خوشیوں میں آئیے شامل ہوں ہمارے ساتھ, جے سی ٹی وی کے ساتھ, اور جے سی ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک.